अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक की जानिब से तहरीक मुस्लिम शाबान के ज़ेर-एहतमाम वंदे मातरम लाजमी करार देने के खिलाफ जलसा मुनक्किद हुआ। तहरीक मुस्लिम शाबान की जानिब से एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें वंदे मातरम को लाजमी करार देने के मसले पर तफसीली गुफ्तगू की गई। प्रोग्राम के सदारत मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शाबान ने की। इजलास के दौरान मुक़र्ररीन ने मुल्क में सेक्युलर इक़दार, आइनी हुकूक़ और मजहबी आज़ादी के मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल किया। मुक़र्ररीन का कहना था कि किसी भी नारा या तराने को लाजमी करार देना शहरियों के बुनियादी हुकूक़ के तनाज़ुर में ज़ेर बहस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन तमाम मज़ाहिब को आज़ादी देता है और इसी रूह को बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत। मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने अपने सदारती खिताब में कहा कि तंजीम का मकसद किसी से टकराव नहीं बल्कि आइनी हदूद में रहते हुए अपने मौक़िफ़ को पुरअमन तरीक़े से पेश करना। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मुल्क के कानून और जमहूरी उसूलों का एहतराम करते हुए बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ दें। प्रोग्राम में मुख्तलिफ समाजी व मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और इस बात पर जोर दिया कि इख्तिलाफ़ राय को जमहूरी अंदाज में पेश करना हर शहरी का हक़ है। इजलास के अख्ताम पर शिरकाने मुल्क में अमन व अमान और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए दुआ की। रहमान रहीम। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये बमुश्किल 48 आवर्स में, बल्कि उससे कम वक्त में भी बाज़ लोगों को कहा गया, ये इजलास आज वंदे मातरम जो लाजिम व मलजूम कर दिया गया है हमारे नेशनल एंथम से पहले, उस ताल्लुक से ये इजलास रवा रवी में रखा गया, क्योंकि इंशाअल्लाह कल हो सकता है कि चांद रात हो, तरावी कल से शुरू हो जाए। और ये मसला क्योंकि बहुत अहम मसला था और एक लंबी जिद्दोजहद भी इस मसले पर दरकार है, तो हमने सोचा कि भाई एक इजलास इस सिलसिले में बहरहाल रमज़ान से पहले कर लिया जाए। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर यह इजलास समझिए रखा गया। मैं जितने भी नुमाइंदे, जमात इस्लामी के नुमाइंदे, जमीयत अहले हदीस, सुन्नी उलमा बोर्ड, सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी और फिर मजलिस अमल, अंजुमन ताजिरान चिल्म और बहुत सारे समझिए दूसरी अंजुमनें और इदारे और पॉलिटिकल नुमाइंदे आज के इजलास में शरीक थे। अलबत्ता नोटिस वाली बात यह है, क्योंकि देखिए मैं बेलाग बोलता हूं और फिर मुझे किसी को क्या महसूस हो उसकी कोई परवाह नहीं। नोटिस वाली बात यह है कि कांग्रेस के भी कुछ जिम्मेदारों को आज के इस इजलास में मैंने खुद रास्त फोन करके दावत दी थी, लेकिन एक भी कांग्रेस का समझिए कि नुमाइंदा या एक भी कांग्रेस का लीडर नहीं आया। हत्ता कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी में कांग्रेस के लोग हैं, आप जानते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके तहत समझिए कि कांग्रेस के लोग भी उसमें हैं, तो आज के इजलास में कांग्रेस नहीं थी। ये मेरे लिए सवालिया निशान जरूर है, क्योंकि बीआरएस बहरहाल मौजूद है, सीपीआई भी मौजूद थी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे थे, मगर कांग्रेस की गैर मौजूदगी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वजह से मैं, अब बहुत से लोग बोलेंगे आप तो तायद करें, आप हिमायत करते, आप हुकूमत के साथ है। मैं उम्मत के साथ हूँ, किसी हुकूमत और पार्टी के साथ नहीं। मेरा मौक़िफ़ सब बहुत क्लैरिटी के साथ जानते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, मुसलमानों के मसाइल के साथ, और उस वजह से हमने तायद भी की थी। बहरहाल उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। एक बात याद रखिए, जो पूरा रेजोल्यूशन भी आया है, एक करारदाद पास हुई है, उस करारदाद में और सब लोगों ने भी जो बात कही है कि ये जो वंदे मातरम पढ़ना लाजिम व मलजूम करार दिया गया है, तो इसमें समझिए कि ये कोई हुब्बुल वतनी के तहत नहीं, ये मुसलमानों को डेलिबरेटली टारगेट करने के लिए ये कानून लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को बंगाली जबान से
یا پھر وندے ماترم سے اگر پوری تاریخ دیکھا جائے تو کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، جیسا علیم خان فلکی صاحب نے کہا کہ بھائی آنند مٹھ کی پوری ہسٹری ایک بریف آپ کے سامنے رکھی، پھر یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے. تو یہ پورا سمجھیے کہ آنند مٹھ ایک زہریلی سمجھیے ناول ہے، اس کا ایک پارٹ ہے. لیکن آر ایس ایس کو وندے ماترم سے یا پھر موجودہ سمجھیے کہ آر ایس ایس کے سرسنچالکوں یا پھر چالکوں یا فلاں سب حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو وندے ماترم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو مسلمانوں سے تعلق. اور یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو چھیڑنے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے، مسلمانوں کو پریشان کرنے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جو آندھی چل رہی ہے اس آندھی کو مزید ہوا دے کر مزید شعلے اس کے بڑھائے جائیں، یہ ان کو مطلب ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس ملک کا مقدر مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے. مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ ملک بھی ترقی نہیں کرے گا، نہ یہ ملک اس طرح رہے گا جس طرح آج ہے. ہم جیسا میں بار بار کہتا ہوں کہ ارون کمار صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورون کمار صاحب جرنلسٹ بھی ہیں اور پھر سمجھیے کہ آپ کے مختلف سنگٹھنوں سے اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے خلاف بھی لڑتے ہیں. اگر مسلمان سمجھیے کہ ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ انٹرنل وار میں پھنس جائیں گے. مسلمان میگنیٹ ہے اس ملک میں، جو اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہے، اس ملک کی تہذیب کو، اس ملک کی ثقافت کو، اس ملک کی ایکتائی کو، اس ملک کی انٹیگریٹی کو، یونٹی کو جوڑ کے رکھنے والی چیز کا نام مسلمان. اگر ہم پکچر سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ جو دلت ہیں کروڑوں میں، یہ دلت اور برہمن اور پھر ایس سی ایس ٹی بی سی او بی سی کتنے ذاتیں ہیں، بہرحال وہ ورون کمار صاحب بہتر جانتے ہیں، وہ پورے ذات آپس میں لڑ بیٹھے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے. آج صرف خود تلنگانہ کی بات کروں تو ریڈی اور کمان کی لڑائی، ریڈی اور ویلما کی لڑائی ہے یہاں پر. ریڈی چاہتا ہے میں پاور میں رہوں، ویلما چاہتا ہے میں پاور میں رہوں. آندھرا میں دیکھیں گے تو صاحب کما اور ریڈی کی لڑائی ہے کہ ریڈی چاہتا ہے میں پاور میں رہوں، کما چاہتا ہے میں پاور میں رہوں. اسی طرح سمجھیے کہ اگر نارتھ انڈیا میں دیکھیں تو جاٹ کی لڑائی، ٹھاکروں کی لڑائی، اور اس لڑائی میں میگنیٹ کا پاور مسلمان ہے. وہ ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا جائے. اس ملک کی سمجھیے انٹیگریٹی، اس ملک کا اتحاد ہمارے دم سے باقی ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو وندے ماترم لا کر یا مسجدوں کو گرا کر وقف کا قانون لا کر کچھ دلالوں کو خرید کر اس قانون کو طاقتور کرنے کی اگر کوشش کر کے اس ملت کو مٹایا جا سکتا ہے تو یہ ملت خود ہندوستان میں 1000 سال کی تاریخ رکھتی ہے، اور اس 1000 سال میں ہم نے 700 سال سے اوپر حکومت کی. اس ملک کے برہمن پہ حکومت کی، اس ملک کے راجپوت پہ حکومت کی، اس ملک کے دلت پر، ایس ٹی پر، ایس سی پر، بی سی پر، او بی سی پر، سب پر ہم حکومت کرتے ہوئے آئے ہیں. ہمارا ٹریک ریکارڈ اس ملک میں سب سے زیادہ عظیم ہے، اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. یہ جو سمجھیے کہ آپ ہمارے ایمان سے کھیلنا چاہ رہے ہیں، ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ایک بات سمجھ لیجیے. کل تک ہماری جائیدادیں شعلہ پوش کی جاتی تھی، ہمارے کاروبار کو جلایا جاتا تھا، ہمارے گھروں کو سمجھیے کہ صاحب اجاڑا جاتا تھا یا پھر فسادات کے ذریعے قتل کیا جاتا تھا. لیکن اب بات ہم تک نہیں ہے بلکہ بات ہمارے دھرم تک آ گئی. بات ہمارے دھرم کی ہے. جس طرح آپ کے دھرم کی آپ کی آستھا اہم ہے، اسی طرح ہمارا دھرم اور ہماری آستھا اس سے بڑا زیادہ اہم ہے. اور اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر
یا پھر شریعت کے نام پر مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ہندوستان کے بڑے سے بڑا کوئی ادارہ یا مکتب کمپرومائز کر لے، لیکن ہندوستانی مسلمان کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میں انڈین مسلمز کی بات کر رہا ہوں۔ I am not talking elite Muslims or so-called some special groups. میں انڈین مسلمز کی راز بات کر رہا ہوں۔ ہندوستانی مسلمان اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، مرتا مر جائے گا لیکن ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اور آج جو ریزولوشن ہم پاس کرے ہیں، اس ریزولوشن میں بہت واضح بات ہم نے کہی ہے کہ آپ وندے ماترم لا لیجئے، آپ ٹندے ماترم لا لیجئے، آپ گھنٹے ماترم لا لیجئے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ گوبر کھانے کو سمجھیے اپنی سنت سمجھتے ہیں، کھائیے، ہم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آپ گائے کا پیشاب پینے کو عظمت سمجھتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے عظمت، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ گوبر کھائیے، پیشاب پیئیے، یا آپ جو گانا چاہتے ہو آپ گائیے، آپ جیسا رہنا چاہتے رہیے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر آپ بائی فورس یہ کہیں گے کہ آپ کو بھی گانا پڑے گا تو ہم وہ گانا نہیں گائیں گے۔ ہم سمجھیے کہ صاحب کفریہ یا شرکیہ کوئی بھی عمل ہم قطعاً نہیں کریں گے، کسی صورت میں نہیں کیا جائے گا، چاہے اس میں کتنا ہی پے کرنا کیوں نہ پڑے۔ وی آر ریڈی فار پے بٹ وی آر ناٹ ریڈی فار کمپرومائز۔ ہم جو قیمت ہے وہ ادا کریں گے، جو تم کرنا چاہتے کر لو، لیکن ہندوستان کا مسلمان، تلنگانے کے سمجھیے کہ مسلمانوں کی تقریباً جماعتیں آج موجود تھی پولیٹیکل چھوڑ کر، وہ سمجھیے کہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم نہیں گائیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ لفظ بائیکاٹ ہم کہہ رہے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ضرور لا لیجئے لا، لیکن مسلمانوں کو اس میں ایگزمپشن ہونا چاہیے۔ نہ ہم احترام کے ساتھ اس پر ٹھہریں گے، نہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ آپ احترام کرتے کریے، آپ گائے کو تلک لگاتے، ہم کچھ بولتے؟ اچھا، گائے کوئی فرض سنت واجب نہیں ہے کھانا یا کاٹنا، ہم نے کہا نہیں کاٹیں گے بھائی، کوئی سنت فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ آپ گائے کو پوچھتے ہو، اس کا پیشاب پیتے ہو، گوبر کھانے کی بات کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو ہمارا کوئی اعتراض کریں؟ ہم قطعاً اعتراض نہیں کریں، لیکن اس مسئلے پر ضرور اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایمان سے ٹکراتا ہے۔ جب آپ شریعت پر بات کریں گے تو ہم سب کچھ گمائیں گے، لیکن شریعت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ صاحب فلاں کمپرومائز کر رہے ہیں، فلاں یہ بول رہے ہیں، فلاں وہ، فلاں بولنے دیجئے، لیکن انڈین مسلمز اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس طرح این آر سی میں فلاں فلاں سب اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انڈین مسلم موومنٹ چلا ہے، اس کا پورے ہندوستان میں انڈین مسلم موومنٹ چلا ہے، تو ویسے ہی انڈین مسلم کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم کسی جماعت کی بات نہیں کر رہے۔ فلاں جماعت ملیں گی، فلاں جماعت ایسا بولیں گی، ویسا بولیں گی، یہ ساری سمجھیے کہ باتیں۔ اور ابھی چلتے چلتے ایک بات بولوں، اصل یہ مسئلہ انشاءاللہ رمضان کے بعد سمجھیے کہ ہم پورا پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے باضابطہ۔ اس پر جس طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی مختلف چیزوں کو ٹیک اپ کی ہے، لیکن ایک نئی سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس مسئلے پر بنے گی، جس میں 35-40 جماعتیں انشاءاللہ چھوٹی بڑی سب آرگنائزیشنز کو جیسے ہم لیتے ہیں، وہ ساری آرگنائزیشن کو شامل کریں گے۔ اس کا ایک بڑا موومنٹ چلے گا، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ صاحب پتھر بھی کھائے، بھوکے بھی رہے، 3 سال گھاٹی بھی شعیب ابی طالب میں رہے، سمجھیے خاندان بنو ہاشم کی خواتین بھوکی رہیں، بچے بھوکے رہے، سب رہے، لیکن اللہ کے رسول نے کمپرومائز نہیں کیا۔ حکومت دیتے بولے، سمجھیے ثروت دیتے بولے، پیسہ دیتے بولے، خوبصورت لڑکی سے شادی کراتے بولے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت ابو طالب کو چچا جان ان سرداروں سے کہہ دیجئے میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی دے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اللہ کی وحدانیت پر یہ وندے ماترم سے کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ باضابطہ ایک سمجھیے کے ساتھ پروگرام انشاءاللہ رمضان کے بعد چیک آؤٹ کیا جائے گا۔ یہ بڑی مہم ہے اور اس کو سمجھیے کہ صاحب ہم اضلاع تک بھی اس مہم کو لے جائیں گے، ڈسٹرکٹ وائز سمجھیے اس مہم کو لے جائیں گے، مسلمانوں کو بیدار کریں گے۔ اور حیدرآباد سے بات ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ بات آندھرا پردیش ہو، کرناٹک ہو، مہاراشٹرا ہو، یہ بیلٹ میں تو اتنی آسانی سے اللہ کے کرم سے چلے جاتی ہے، کیونکہ یہ سابقہ پورا نظام کا کنیکٹیوٹی اسٹیٹ رہا ہے، ہمارے اپنے آرگنائزیشن کے بھی تعلقات ہیں اور سمجھیے کہ مومنٹ بہت آسانی سے چلے گا۔ اب وقف کے مسئلے پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ امت کو دلالوں سے محفوظ رکھے، یہ سمجھیے کہ بات ہے۔ تو امت ایک سیکنڈ، اللہ امت کو دلالوں سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات، یہ بابری مسجد کا کیلنڈر ہے، ہندوستان میں پہلی مرتبہ ہم نے اس کو پبلش کیا ہے، بابری مسجد کی فوٹو کے ساتھ۔ بہت سے ریزرویشن تھے لیکن بابری مسجد حق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ بابری مسجد کی یادگار بنے گی۔ کسی اور موقع پر وہ ساری تفصیلات اس کی رکھوں گا، تلنگانہ حیدرآباد میں کیا کام چل رہا ہے، کیا ہوگا کیسا ہوگا، کیا پروجیکٹنگ چل رہی ہے، وہ بات بعد میں رکھوں گا۔ لیکن یہ کہ بابری مسجد حق ہے، جیسا یوگی مہاراج بول رہے تھے قیامت تو آنے والی نہیں، قیامت کے بگل سے پہلے انہیں پگھل کے سڑ جائے گا، تم سڑ جاؤ گے جل جاؤ گے، لیکن بابری مسجد نہیں بنے گی۔ ارے کس کو بتا رہے بھائی، کیوں آپ وہ بات کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے، بابری مسجد کے موقف کو انڈورس کیا، بابری مسجد کو سمجھیے کہ صاحب بنانے کے لیے 5 ایکڑ زمین دینے کو کہا ہے سپریم کورٹ نے۔ اب مسلمان ڈر رہا بابری مسجد کی بات کرنے سے، ڈر رہا نہیں، مولوی ڈرا رہا اس کو، نکو بول باپ نکو بول، امن ہونا امن ہونا، امن ہم سے بڑھ کر امن سمجھے قائم کرنے یا امن کی بات کرنے والے کوئی نہیں۔ ہم تو سراپا امن کی بات کرتے کیونکہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، رسول رحمت اللہ عالمین۔ ہم کوئی سمجھے ڈسٹربنس کی بات نہیں کرتے کہ حق پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہ اس کی ایک بڑی مہم چلے گی بہرحال وندے ماترم کی، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد سارا پروگرام اس کو چیک آؤٹ کیا جائے۔ آپ سے کوشش کریں گے، لیکن جو بھی پروگرام ہوگا رمضان کے بعد ہم اس کو چیک آؤٹ کریں گے، اور انشاءاللہ مرکزی پروگرام۔ میری کتاب پڑھ لیجئے، 2019 میں فیصلے کے بعد میں بابری مسجد ورڈکٹ کے بعد میں نے کتاب لکھی، پورا ورڈکٹ اس میں شامل ہے، اور اس کتاب میں میں نے لکھا انشاءاللہ تلنگانہ میں یادگار بابری مسجد بنے گی۔ 2019 کی بات کہہ رہا ہوں، کوئی بنگال سے نہیں، بنگال ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس پر تبصرہ نہیں کروں۔ ہمارے دیکھیے رمضان میں بہرحال سمجھیے کہ ہماری بالخصوص تحریک مسلم شبان کی ایک بڑی مہم چلتی ہے، قرآن پر، جنگ بدر اور جشن فتح مکہ پر، یعنی پورے اسٹیٹ میں مختلف اضلاع میں اور سٹی میں چلتی ہے۔ تو یہ کہ اس مہم میں تو یہ بات رہے گی کہ وندے ماترم کی، لیکن ہم بیٹھ کر طے کریں اس کو رمضان کے بعد۔